अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 34 पर आज मुताला है और अल्लाह ताला ने इसमें दो अहम हिदायत हमें दी हैं। पहली जो हिदायत इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें दी है वो है यतीम के ताल्लुक से, और दूसरी है वादे के, यानी जो अहद इंसान करता है, जो एक दूसरे को हम उसको वादा हम कहते हैं कि हम जो किसी से वादे करते हैं उसके बारे में अल्लाह ताला ने रहनुमाई की है। और ये आयतें जो चल रही हैं ये इस्लामिक वो कॉन्स्टिट्यूशन की आयतें हैं, यानी ये सिर्फ एक अखलाकी तौर पर बताई गई अल्लाह ताला की तरफ से सिर्फ वो सिफारिश नहीं है, बल्कि इस्लामिक हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इस्लामिक रियासत की ज़िम्मेदारी है, इन कानून को वो इम्प्लीमेंट करे। मुआशरे में मुआशरे को ऐसा बनाए कि जिसमें कोई यतीम के साथ ज़ुल्म ना हो, नाइंसाफ़ी ना हो। जो यतीम है उसका ख़्याल रखा जाए। अहद की पाबंदी ऐसी की जाए कि हर फ़र्द इंडिविजुअल तौर पर भी और कौमें भी, और यहाँ तक कि जो मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी होती है वहाँ पर भी अगर जो वादा कर दे मुसलमान, तो उससे वो फिर पीछे ना हटे। जैसा कि हमने सीरत में भी देखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो-जो वादे किए हैं, उनको पूरा निभाया है। भले ही उसमें अ, सहाबाए किराम मुखालिफ भी हो गए थे। वो कुछ वादे ऐसे थे, यानी कुछ मुआहिदे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किए थे कि सहाबाए किराम की राय कुछ और थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने किए तो फिर सबने बाद में उस वादे की पासदारी की है, कोई पीछे नहीं हटा है। यही इस्लामिक हुकूमत की एक खूबसूरती है कि वहाँ पर अगर कोई यतीम है, यानी कोई ऐसा शख्स है कि जो अपना इखराजात वो नहीं उठा सकता है खुद भी, तो इस्लामिक हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसके राइट की वो हिफ़ाज़त करे, उसका जो ज़िम्मा है वो इस्लामिक हुकूमत अपने ऊपर ले। दूसरी है वादे के ताल्लुक से। तो पहले हम जो अल्लाह ताला ने इसमें पहली हिदायत बताई है, उसमें हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि वो यतीम के माल के पास ना फटको, मगर अच्छे तरीके से, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुँच जाए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमें यतीम के माल के ताल्लुक से हमें हिदायत ये दी है कि देखें, एक मुआशरा, एक परिवार है, अगर उसमें कोई बच्चा यतीम हो गया, यानी वो बालिग होने से पहले-पहले उसके जो वालिद हैं उनका अगर इंतकाल हो जाता है तो उसको यतीम कहते हैं। यानी बालिग होने से पहले-पहले अगर वालिद का इंतकाल होता है तो उसको यतीम कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स 30 साल का है, कोई 40 साल का, उसके वालिद का इंतकाल होगा तो वो यतीम कहलाएगा, वो यतीम नहीं है। यतीम वो है जो नाबालिग है और उसके वालिद का इंतकाल हो जाए, तो उस शख्स को यतीम कहते हैं। और यतीम कि जब उसके वालिद का इंतकाल होता है तो क्या होता है कि उसके वालिद की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके हवाले आती है। उसके अंदर उसका हिस्सा होता है, लेकिन अभी वो नाबालिग है, अभी उसको मामलात की समझ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इसमें ये हिदायत दी है कि जो भी उसके वली हैं, यानी जो उसके सरपरस्त हैं, जो उसके जो किफ़ालत उठाने वाले लोग हैं, वो कौन होते हैं? जो उसके करीबी रिश्तेदार होते हैं। यानी उसके ताऊ हो गए, उसके चचा हो गए, या इनसे अलग जो भी करीबी रिश्तेदार हैं, उसके मामा हो गए, या ननिहाल में से कोई हो, यानी कोई भी उसके करीबी हो, तो वो क्या करें, उस यतीम का जो माल है उसकी हिफाज़त करें और उनको बालिग होने तक, और जब वो जवानी की उम्र को पहुँच जाएँ और उनके अंदर पैसा सँभालने की सलाहियत वो आ जाए, तो फिर उनका माल उनके हैंडओवर करना होता है। ये यतीम के राइट हैं। और एक चीज़ हमें ये वो क्लियर कट हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इस्लामिक मुआशरे में कोई भी यतीम खाना नहीं पाया जाएगा। अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है। इस्लामिक मुआशरे में एक भी यतीम आपको नहीं मिलेगा कि जिसकी किफ़ालत करने वाला कोई नहीं हो। ये हुकूमत इंटरफेयर करेगी, अगर कोई यतीम है तो उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनमें से किसी न किसी पर उनकी ज़िम्मेदारी हुकूमत डालेगी। हुकूमती लेवल पर ये काम यहाँ पर किया जाएगा। और अगर उनके करीबी रिश्तेदार नहीं है तो इस्लामिक मुआशरे में कोई भी जो सिटीज़न होगा इस्लामिक वो स्टेट का, वो कोई भी सिटीज़न है, कोई भी उसकी किफ़ालत फिर कर सकता है। अगर अगर जो करीबी रिश्तेदार हैं अगर वो पीछे हटते हैं, तो कोई भी सिटीज़न उसकी किफ़ालत कर सकता है। लेकिन इस्लामिक मुआशरे में, एक इस्लामिक स्टेट में यतीम खाना नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि यतीमों को अलग समाज से अलग कर दिया, उनके लिए अलग सब इंतज़ाम कर रहे हैं, ये इस्लामिक मुआशरे में एग्ज़िस्ट नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस आगे आएँगी, जिसकी
ہمیں ملنے والا ہے۔ تو جب یہ ہدایت ہمارے لیے ہے تو یہ ہمارے لیے بھی کچھ رہنمائی ہے کہ وہ اس کے مال کی حفاظت کریں، اور جب وہ جوان ہو جائیں، یعنی ایک تو بالغ ہو جائیں فزیکل طور پہ، دوسری جو چیز ہے وہ میچور بھی ہو جائیں، یعنی مینٹلی طور پر بھی ان کے اندر یہ سمجھ پیدا ہو جائے کہ وہ معاملات کو سنبھال پائیں، یعنی اگر ان کو پیسہ دیا جائے تو اس پیسے کا وہ ویسٹیج نہ کریں، اس کو فضول خرچ نہ کریں، بلکہ اس کو صحیح جگہ وہ استعمال کریں، یعنی پیسے جو سنبھالنے کی جو قابلیت ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں تب تک آپ کو ان کے پاس ان کے مال کو اپنے پاس رکھنا ہے، لیکن اس کے قریب نہیں فٹکنا، مگر اچھے طریقے سے۔ ابھی اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ غسل کر کے وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا لیا جائے تو یہ اچھا طریقہ ہوا؟ یہ کیا ہے اچھا طریقہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آگے وضاحت کریں گے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں بھی ہمیں یتیم کے تعلق سے رہنمائی ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ کہ وہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 152 میں بھی کہی ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 6 میں ہمیں یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، ان کو چیک کرتے رہو، ان کا ٹیسٹ لیتے رہو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 6۔ تو یہاں آیت سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چلی کہ نکاح کی عمر بھی اسلام میں ہے، یعنی اسلام میں فزیکل جو اسٹرکچر ہے، یعنی فزیکل جو گروتھ ہے اس میں بالغ ہونا ضروری ہے، اوپر سے نکاح کے معاملات جو ہیں اس کی بھی اس کو بچے کو سمجھ ہونی چاہیے، تب اس کا نکاح کیا جائے گا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی جب وہ گھر گرہستی کو سمجھ جائے، اس کو سمجھنے لگے، تب اس کا نکاح وہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بتایا ہے کہ آپ ان کا مال ایسے ہی ہینڈ اوور نہیں کر دیں گے کہ بچہ بالغ ہوا اور آپ نے ان کا مال ان کے پاس ہینڈ اوور کر دیا، کیونکہ مال ہوتا ہے وہ کروڑوں روپے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ لاکھوں روپے کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس کا باپ اگر گیا ہے تو وہ تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے کتنی وراثت چھوڑ کر گیا ہے، تو وہ کروڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بتایا ہے کہ جو اس کی کفالت کرے اس کو اس کا امتحان لیتے رہنا ہے، بیچ بیچ میں اس کا ٹیسٹ ان کو لیتے رہنا ہے، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ اور پھر اگر تم ان کے اندر صلاحیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ یہ دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ان کے اندر صلاحیت پاؤ، یہ قابلیت آپ ان کے اندر پاؤ کہ اب یہ مال کو سنبھال سکتے ہیں، ابھی ان کا مال کوئی ان کو دو چار باتیں یا دو چار پٹی پڑھا کر ان سے لوٹ نہیں لے گا، معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے جب ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ رہنمائی ہے کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مال حوالے کرنے کی صرف دو شرطیں لگائی ہیں۔ پہلی شرط ہے بالغ ہونا، دوسری شرط جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے وہ ہے سمجھداری، یعنی ایک بالغ بھی ہو دوسرا سمجھدار بھی ہو، یعنی مال کا صحیح استعمال کرنا اس کو آنا چاہیے، یہ صلاحیت اس کے اندر آنی چاہیے۔ جو پہلی شرط ہے یعنی بالغ ہونا، اس میں تو اسلامک جو فقہا ہمارے گزرے ہیں ان کا سبھی کا اتفاق ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بالغ جب بھی ایک انسان ہوتا ہے 14 سال میں 15 سال میں، سب انسان الگ الگ بالغ ہوتے ہیں، تو اس میں سبھی کا اتفاق ہے کہ بالغ ہونے کی شرط میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو سمجھداری والی شرط ہے اس میں فقہا کے بیچ اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جو ہمارے فقہا ہیں ان کی میں رائے رکھ دیتا ہوں کہ وہ سمجھداری کا کیا پیمانہ وہ رکھتے ہیں، کیا کرائٹیریا وہ سمجھداری کا اپناتے ہیں۔ جو دوسری شرط ہے یعنی کہ سمجھداری، یعنی یہ صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ مال کو سنبھال سکیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس میں یہ ہے کہ بالغ ہونے کی عمر کو اگر یتیم پہنچ جائے اور اس کے اندر وہ سمجھداری نہیں پائی گئی، یعنی وہ بالغ تو ہو گیا لیکن اس کے اندر سمجھداری نہیں آئی ابھی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ 7 سال تک ویٹ کرنا ہے اور 7 سال کے بعد اس کا مال اس کو ہینڈ اوور کر دینا ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ بالغ ہو گیا لیکن سمجھداری اس میں بھی نہیں پائی گئی، تو پھر کیا مطلب کریں گے کہ 7 سال تک ہم کہ بالغ ہونے کے بعد 7 سال تک ویٹ کریں گے، اس کے بعد کیونکہ وہ مال اسی کا ہے اسی کے حوالے ہم کر دیں گے، پھر وہ اپنے مال کا وہ کچھ بھی کرے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے ہمارے فقہا ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی رائے یہ ہے
کہ مال حوالے تب کیا جائے گا تب اس کے اندر سمجھداری پائی جائے گی، بھلے ہی اس کے اندر سمجھداری کبھی بھی پائی جائے، بھلے ہی وہ 30 سال کا ہو جائے، وہ 35 سال کا ہو جائے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی ہے یہاں پر، وہ بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سمجھداری کی ہے۔ جب وہ سمجھدار ہوگا، وہ پیسوں کو سنبھالنے کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر پائی جائے گی، ہم اس کے حوالے مال کرنے کا فتویٰ تب دیں گے۔ تو یہ ان کی رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس کا 7 سال کا پیریڈ رکھا ہے کہ بالغ ہونے کے 7 سال تک ہم اس کا ویٹ کریں گے۔ اور ایک تیسری رائے بھی ہے جو اس امت میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اور اس کے اندر وہ سمجھداری آئی ہے یا نہیں آئی ہے، یہ معاملہ عدالت میں جائے گا۔ عدالت میں عدالت کچھ رول اینڈ ریگولیشن لگا سکتی ہے، کچھ کرائٹیریا عدالت بنا سکتی ہے، اور اس میں یہ بات اگر وہ قاضی کے سامنے یعنی جو جج ہوگا اس کے سامنے ثابت ہو جائے گی کہ یہ بندہ سمجھدار ہو چکا ہے، تو مال اس کے حوالے اس کا کر دیا جائے گا۔ یعنی ایک رائے یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جو معاملہ ہے وہ کورٹ میں جائے گا، اور کورٹ میں جو جج ہے اس کے سامنے اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ سمجھدار ہے، اپنے مال کو وہ سنبھال سکتا ہے، اور وہ کورٹ جو جج ہوگا اس میں اسلامک حکومت کچھ رول اینڈ ریگولیشن اس کی سمجھداری چیک کرنے کے لیے وہ اپنے طور پہ قانون بنا سکتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہمارے جو امت ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال تینوں رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ یتیم کا مال ان کو وہ کب ہینڈ اوور کرنا ہے، لیکن جب تک ہینڈ اوور نہیں کیا جائے گا وہ مال کس کے حفاظت میں رہے گا؟ وہ رہے گا جو اس کا ولی ہے، جو اس کی وہ کفالت کرنے والا ہے۔ سورہ نیسا میں یہ اللہ تعالیٰ نے آگے اسی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 6 میں، ایسا کبھی نہ کرنا کہ انصاف کی حد سے آگے بڑھ کر اس ڈر سے کہ ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ بڑے ہو کر اپنا حق کی مانگ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو تو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور غریب ہو تو بھلے طریقے سے کھائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں اور ایک رہنمائی اور دی ہے کہ آپ کو اس ڈر سے کہ ہم اس کی کفالت کریں اور یہ بالغ ہو جائے گا تو سارا مال ہمیں اس کو ٹرانسفر کرنا پڑے گا، اس کے ہینڈ اوور ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو اس ڈر سے کہ یہ بالغ ہو کے اپنا مال لے لے گا، تو تم یہ نہ کرو کہ اس کے نابالغ حالت میں اسے تو پتہ نہیں بیچارے کو، وہ تو اپنا کھانا مطلب کہ جو کھانا اس کو مل رہا ہے وہ کھا رہا ہے اور اپنا بہترین طریقے سے رہ رہا ہے، کیونکہ نابالغ ہے، ابھی بچہ ہے، اپنا کھیل کود میں مگن ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرے پاس کتنا مال ہے کیا ہے۔ تو اس ڈر سے جو جو ولی ہے، جو کفالت کرنے والا ہے، وہ یہ نہ وہ سمجھے کہ سارا مال اس کو چلا جائے گا اور وہ جو یتیم کا مال ہے وہ جلدی جلدی کھا کر ختم کر دے، مال یتیم کا مال وہ کھا کر ختم کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایکسیپشن بھی اللہ تعالیٰ نے لگا دی، لیکن جو سرپرست ہوگا، اس کی کفالت کرنے والا ہوگا، وہ دو میں سے کوئی ایک نہ ایک ہوگا، یا تو وہ مالدار ہوگا یا وہ غریب ہوگا۔ اگر وہ مالدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اگر سرپرست مالدار ہے تو اسے چاہیے کہ پرہیزگاری سے کام لے، وہ تقوی سے کام لے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام لے، اس کا 1 روپیہ بھی اس کو نہیں کھانا ہے۔ لیکن اگر وہ غریب ہے تو اللہ تعالیٰ نے غریب کو اجازت دی ہے کہ بھلے طریقے سے اس کے مال میں سے کھا سکتا ہے، یعنی اتنا کھا سکتا ہے جس سے کہ اس غریب کا جو بیسک نیڈ ہے وہ پوری ہو جائے، اس کے بدلے میں کہ وہ اس کی کفالت کر رہا ہے۔ اور جو یہ اس کے مال میں سے کھائے گا وہ اس کے بچے کے لیے جو بچے کے والدین ہیں اور جو بچہ ہے ان کے لیے وہ صدقہ لکھا جائے گا، یعنی غریب ایز صدقہ ان کے مال میں سے کھائے گا، اور صرف اتنا جس سے کہ اس کا گزر بسر ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ غریب ہے تو وہ اپنا سوچے کہ میں بزنس کھڑا کر لیتا ہوں اس کے مال سے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی، نہیں، صرف کھانے کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ اتنا غریب ہے اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے تو یتیم کے مال میں سے وہ اتنا کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کی بھوک مٹ جائے، یعنی اس کی بیسک جو نیڈ ہے وہ اس کی پوری ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت یہاں پر دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، یعنی مال کو ہینڈ اوور کرتے وقت آپ کو لوگوں کو گواہ بنانا ہے، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ کو لوگوں کو بھی گواہ بنانا ہے اور آپ سے حساب لینے کے لیے، یعنی اگر آپ کسی وہ یتیم کی کفالت کر رہے ہیں تو آپ کا حساب ہوگا آخرت میں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ کافی ہے۔ اور یہاں پہ جو یتیم کے مال میں سے کھانا ہے نا، تو وہ ایسا مطلب کہ غریب کھائے کہ اس کی جو مقدار ہے نا وہ بھی علل اعلان وہ طے کر لے،
अलल एलान वो तय कर ले, अगर वो गरीब है, एलानिया तौर पर वो गवाह बनाकर इस्लामिक हुकूमत से कोई वो स्टैम्प वगैरह भी वो कर सकते हैं कि मैं गरीब हूँ, अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, मैं इनका सरपरस्त हूँ और मैं इनके माल में से मंथली 3000 या 4000 जो कि मेरा बेसिक नीड है, मैं वो ले रहा हूँ। तो ये एक एलानिया तौर पर होगा ये काम भी। ये ऐसा नहीं चोरी छुपे बंद कमरे में भैया हम वो यतीम के माल में से हम खाया जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर वो मालदार है तो मालदारों के लिए भी अभी आगे एक रहनुमाई आएगी कि सहाबा इकराम डर गए थे कुरान की आयतें देख के, क्योंकि कुरान की आयत है सूरह निसा में ही आयत नंबर 6 मैंने अभी आपके सामने रखी थी, इसी में हम थोड़ा आगे और चलेंगे तो आयत नंबर 10 हमें मिलती है। वहां अल्लाह ताला ने वो यतीमों के ताल्लुक से ये बात कही है कि जो लोग जुल्म के साथ वो यतीमों के माल खाते हैं, हकीकत में वो अपने पेट में आग भरते हैं और वो जरूर जहन्नुम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे। अल्लाह ताला का इतना सख्त अहकाम यहाँ पर नाजिल हो जाता है सूरह निसा आयत नंबर 10 में कि जो लोग जुल्म के साथ यतीमों का माल खाते हैं, हकीकत में वो अपने पेट में आग भरते हैं। वो माल नहीं खा रहे हैं उनका, बल्कि अपने पेट में वो आग भरते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने कहा जरूर यानी लाजिमन वो जहन्नुम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे। ये जरूर जाएंगे लोग जो यतीम का माल खाते हैं, जो जुल्म के साथ यतीम का माल खाते हैं। तो जैसे ही ये सख्त हुक्म यहाँ पर आया, अल्लाह ताला की तरफ से आया, तो जितने भी यतीम बच्चे थे जो कि सहाबा किराम की वो किफालत में थे, उनकी देख रेख में थे, वो सहाबा किराम वो डर गए। वो इस आयत के अल्लाह ताला ने इसमें इतनी जो सख्त वो चेतावनी दी है ये सुनकर वो डर गए और उन्होंने क्या किया कि यतीम से अपना खाना पीना बिल्कुल ही अलग कर लिया। यानी ऐसा कर लिया कि ये जो यतीम के माल में से सिर्फ यतीम के लिए ही खाना बनेगा, यानी दो किचन हो गई घर में, आप ऐसे मान सकते हैं। यतीम का पूरा हिसाब वो अलग अलग रखने लगे, क्योंकि वो डर गए कि अगर यतीम का हमने थोड़ा सा भी खाया तो हम अपने पेट में आग भर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने कह दिया और वो जहन्नुम में झोंके जाएंगे, इतना सख्त ये हुक्म था और सहाबा किराम इससे डर गए थे और एहतियात वो करने लगे थे ता, ताकि यतीम के माल का कोई हिस्सा उनके माल में ना मिल जाए। और यही बात जब ज्यादातर मुआशरे में फैली और जो लोग थे वो डरने लगे कि यतीम की किफालत करना तो बड़ा मुश्किल काम हो चुका, बड़ा टफ काम हो चुका है कि एक एक चीज की निगरानी रखनी, उनका माल हम ना खा जाएं तो अल्लाह ताला जहन्नुम में हमें डाल देगा। तो ये मामला पहुंचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और फिर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 220 में इस मामले का फिर अल्लाह ताला ने निपटारा किया और वह हमें सही रहनुमाई भी दी। सूरह निसा आयत नंबर 6 में भी अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब आयत नंबर 10 आई तो सहाबा किराम इस आयत को पढ़कर हिल गए थे। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 220 में फिर इसकी दोबारा रहनुमाई की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नबी पूछते हैं वो यतीमों के साथ क्या मामला किया जाए, यानी ये आपसे यतीमों के हवाले से गाइडेंस मांगते हैं, इनके साथ क्या मामला किया जाए। तो कहो, फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि कहो वो जिस तरीके के अमल में उनके लिए भलाई हो, वो किसके लिए भलाई हो, यतीम के लिए भलाई हो, वही अपनाना अच्छा है। अगर तुम अपना और उनका खर्च और रहना सहना एक साथ रखो तो इसमें कोई हर्ज नहीं। यानी अपना और उनका खर्च और रहना सहना एक साथ रखोगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया आखिर वो तुम्हारे भाई बंधु ही तो हैं। बुराई करने वाले और भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह पर जाहिर है। अल्लाह चाहता तो इस मामले में तुम पर सख्ती करता, मगर वो इख्तियार वाला होने के साथ साथ हिकमत वाला भी है। अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह ताला चाहता ना तो तुम पर सख्ती कर देता कि उसके माल के करीब भी नहीं फटकना जरा सा भी, अपने माल में उसका माल की मिला नहीं लेना। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला इख्तियार वाला भी है और हिकमत वाला भी है। अल्लाह ताला के हर हुक्म में बड़ी हिकमत होती है। अब ये देखें, एक एक घर में अगर एक फैमिली में अगर यतीम के लिए उसका हर सामान बिल्कुल अलग मतलब किया जाए कि भाई उसके लिए ठंड में रजाई भी उसी के पैसों से आएगी, उसका बिस्तर भी उसी के पैसों से आएगा, उसके जो कपड़े हैं वो भी उसी के पैसों से बनेंगे, उसका जो लाइट का बिल है आज के टाइम में आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि उसका लाइट का बिल है, उसका पानी का बिल है, उसका इंटरनेट का बिल है,
تو وہ سب اسی کے پیسے سے ہوگا، تو بڑا ہی ٹف کام یہ بن جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں حکم دے دیا کہ تم ان کا اور اپنا رہنا سہنا اور ان کا کھانا ایک ساتھ بھی خرچ وہ ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صاف ہدایت کر دی کہ ایک یتیم ہے، اگر کوئی یتیم، اگر میں آج کے ٹائم سے اگر ریلیٹ کر کے آپ کو بتاؤں کہ وہ یتیم ہے، ہمیں پتا ہے کہ ایک بندے کا جو خرچ ہے منتھلی، اگر اس کو 3 ٹائم کا کھانا لگتا ہے، اور اس کا جو کپڑے مطلب دھلتے ہیں، اور جو اس کا لائٹ کا بل ہے، یا جو پانی کا بل ہے، یا جو بھی انٹرنیٹ وغیرہ کا بل ہے، اس کا جو بھی کی ہے، یا اگر وہ فون یوز کرتا ہے، تو اس کا ایک جو ہے نا باقاعدہ یہ کر لیا جائے، اگر ایک ساتھ کھانا رکھنا ہے وہ یتیم کا اور ہمارا، تو ایک ساتھ اگر کھانا رکھنا ہے، جیسے کہ آج کل پی جی چلتے ہیں، یعنی اگر میں بھی اگر باہر تھا تو فار ایگزامپل ہم پی جی ہاسٹل میں اگر ہم رہ رہے ہیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے منتھلی وہ کچھ پیسے چارج کر دیتے ہیں، وہ یعنی کہ 6,000 روپے اگر وہ چارج کر رہے ہیں ہم سے، تو 6,000 میں جو وہ فیسلٹیز ہمیں دیتے تھے، اس میں کھانا تھا، بیڈ تھا، یعنی رہنا تھا، لائٹ وغیرہ اس میں سب انکلوڈ تھی، 3 ٹائم کا کھانا انکلوڈ تھا، تو وہ ایک انہوں نے 6,000 میں وہ ہمیں ساری فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے تھے۔ آج کے ٹائم میں بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ یتیم کا جو مال ہے اس میں سے ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اسٹارٹنگ میں ہی دیکھ لیں کہ بھئی آج کے ٹائم میں بیسک نیڈ میں اس کا 3 سے 4 ہزار روپے ایک یتیم کا منتھلی خرچ ہو جائے گا، تو اس کے حساب سے آپ کیلکولیشن کر کے یتیم کے مال میں سے لے سکتے ہیں، یعنی منتھلی 3,000 روپے آپ لے لیں، اور ان کا یتیم کا اور اپنا جو رہنا اور جو کھانا ہے وہ ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی یہاں پر رکھ دی ہے، تو یہ معاملہ ہے، وہ یہاں پر وہ یتیم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے۔ اور یہ ہدایت جو ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ بھی صرف ایک کوئی اخلاقی ہدایت نہیں ہے، یہ بھی کوئی اخلاقی ہدایت نہیں ہے، بلکہ آگے چل کر اسلامک حکومت میں، کیونکہ یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے مکی زندگی میں 12ویں سال میں نازل کی ہے، اور آگے چل کر جب مدینہ میں ایک ریاست قائم ہوئی، تو یتیموں کے حقوں کی حفاظت کے جو انتظام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، جو قانونی انتظام کیے ہیں، وہ انہی آیتوں کی بیس پہ کیے ہیں، اور دونوں طرح کی تدبیریں اپنائی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں رہنمائی کی ہے، جن کی تفصیل ہمیں حدیث اور جو فقہ ہے ان کی کتابوں میں ہمیں کافی ڈیٹیل سے یتیم کے بارے میں ہمیں ان کی جو تفسیر ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے۔ اور اسی سے، یعنی اسی آیت سے ایک ایک قانون اور اسلامک ریاست میں ایڈ آن کیا گیا، وہ یہ ہے کہ اسلامک ریاست کے جو شہری ہوں گے، جو سٹیزن ہوں گے، ان کے جو فائدے ہیں، ان کے جو رائٹ ہیں، یعنی ان کے جو ہتوں کی اگر حفاظت کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا، یعنی اگر کوئی ایک سٹیزن ہے، لیکن اس کے جو رائٹ ہے، اس کے جو حقوق ہے، اس کی حفاظت کرنے والا معاشرے میں کوئی نہیں، لیکن وہ یتیم بھی نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اس آیت سے یہ بھی ہدایت نکالی گئی کہ وہ یتیم کون ہوتا ہے جس کے رائٹ کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا، جو بھی یتیم ہے، جو خود نہیں کر سکتا۔ تو اسی سے یہ رہنمائی نکالی گئی کہ اسلامک معاشرے میں جو سٹیزن ہوگا، اگر اس کے بھی جو فائدے ہیں، اس کے جو حقوق ہیں، اس کے جو رائٹ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے رائٹ کی حفاظت کرے، اس کے حکم کی، جو اس کے حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کی وہ حفاظت وہ کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے، یعنی یہ جو ہدایت اس آیت سے نکالی گئی ہے، وہ یتیم والی آیت سے، کہ ہر جو سٹیزن ہوگا، اگر وہ اپنے رائٹ کو حفاظت کرنے والا اس کا کوئی نہیں ہے، تو اس کے رائٹ کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، حکومت کی ہے ڈائریکٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر اس شخص کا سرپرست ہوں، یعنی ہر اس شخص کا ولی ہوں، سرپرست ہوں، جس کا کوئی سرپرست نہ ہو۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو تعلیم دی تھی کہ اللہ کے رسول ہر اس شخص کے سرپرست ہیں جس کا کوئی سرپرست نہ ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون تھے؟ اللہ کے رسول بھی تھے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، پریزیڈنٹ بھی وہی تھے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی تو وہی تھے۔ اگر وہ اپنے اوپر سرپرست کا ذمہ لے رہا ہے، اس کا مطلب گورنمنٹ کے پاس اس کا ذمہ جا رہا ہے، جس کا کوئی مطلب ولی نہ ہو، جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، اس کا سرپرست کون ہے؟
हेड ऑफ द स्टेट है, गवर्नमेंट है, हुकूमत है। अब कोई यतीम ऐसा है जिसका कोई करीबी रिश्तेदार भी ना हो, या कोई सिटीजन में भी अगर कोई आगे बढ़कर उनको कबूल करने के लिए तैयार ना हो कि हम इनकी किफालत करेंगे, तो फिर कौन है? गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट पे ही फर्ज है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं हर उस शख्स का सरपरस्त हूँ जिसका कोई सरपरस्त ना हो। और हेड ऑफ द स्टेट की हैसियत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह रहे हैं, यानी उनका जो खर्च है वो बैतुल माल से जाएगा, जो स्टेट का बैतुल माल होगा वहां से उनका खर्च अदा किया जाएगा। तो ये भी बड़ी वो कानून की हैसियत रखती है। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये अखलाकी हिदायत नहीं बताई हमें, बल्कि इस्लामिक मुआशरे में ये कानून की हैसियत ये रखती है। और वो कुछ हदीसें और कुछ आयतें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिस पर अल्लाह ताला ने हर एक शख्स को मोटिवेट किया है कि वो यतीम की किफ़ालत करे। उसकी किफ़ालत पे अल्लाह ताला ने जन्नत तक का वादा एक बंदा मोमिन से कर दिया है, ताकि वो जन्नत तक का सफ़र चाहता है तो यतीम की किफ़ालत करे। अल्लाह ताला ने सूरह दहर है, जिसको हम सूरह इंसान भी हम कहते हैं, 76 नंबर की सूरह है, आयत नंबर 8 है। अल्लाह ताला ने कहा, और अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। यानी जो मोमिन बंदे होते हैं अल्लाह ताला के, वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और जो कैदी यानी जो गुलाम है, उनको खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। तो ये वो यतीम की किफ़ालत करना, ये वो यतीम को खाना खिलाना, उसके सर पे वो शफ़क़त से हाथ रखना, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत का ज़रिया है। इससे आपको अल्लाह ताला की मोहब्बत मिलेगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ऐसी है कि जिसने पूरी उम्मत को इस अमल पर मोटिवेट कर दिया कि हमें मिल जाए बस यतीम। वो हदीस हमें सही बुखारी में मिलती है, 5304 नंबर पे वो हदीस हमें मिलती है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उँगली और बीच की उँगली, यानी जो दोनों हमारी अंगूठे के बराबर वाली उँगली है ना, एक तो एक सेंटर की हो गई और एक शहादत की, जो हम अ, जो शहादत के लिए हम खड़ी करते हैं। तो दोनों उँगलियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बीच इशारा किया और उनके बीच थोड़ी-सी जगह खुली रखी, यानी दोनों उँगली उठाई और कहा कि मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाला, ये वो यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह रहेंगे दोनों उँगलियों में। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस मिलेगा। देखिए कौन-सा अमल है जिसमें हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस मिल सकता है, सिवाय यतीम की किफ़ालत के। आप बन जाएँ तहज्जुद गुज़ार, आप कर लें बड़े से बड़े अमल, आपको नहीं मिल सकता, लेकिन यतीम की किफ़ालत पे आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पड़ोस ऑफ़र कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस पता है कहाँ पर है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है पता है कहाँ पर है? जन्नतुल फ़िरदौस में, सबसे आला जन्नत, अल्लाह ताला के अर्श के नीचे, जन्नतुल फ़िरदौस। और जन्नतुल फ़िरदौस में भी टॉप का मकाम जिसका नाम है मकाम महमूद, जो अज़ान के बाद हम वो दुआ करते हैं। मकाम महमूद उसका नाम है, उस एग्ज़ैक्ट लोकेशन का नाम है वसीला, जो हम कि अज़ान के बाद की जो दुआ है ना, उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस मकाम की हम दुआ करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो ये दुआ पढ़े और उसके बाद मुझ पे कि दुरूद शरीफ भेजे, तो उसके लिए कि जन्नत की बशारत अल्लाह के सॉरी कि महशर के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफारिश करेंगे, जो शफ़ाअत है वो वाजिब हो जाएगी। यानी अज़ान के बाद वो दुआ है और दुआ के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम है। जो ये 2 काम करेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर क्या हो जाएगी? शफ़ाअत वाजिब हो जाएगी। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश करेंगे। वहाँ है जन्नतुल फ़िरदौस में, मकाम महमूद में है वसीला, वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की जन्नत मौजूद है, उनके पड़ोस में आपको मकाम मिलेगा। छोटी बड़े से बड़े सहाबी 1,24,000 मतलब 1 लाख कि सवा लाख से तो ज़्यादा ही मतलब कि सहाबा इकराम हैं, वो उनमें से आप देखें कितने पहुँच सकते हैं वहाँ तक? सब तो नहीं पहुँचेंगे, लेकिन आप पहुँच सकते हो। वो किसी यतीम की आप किफ़ालत करें, अल्लाह ताला आपको पहुँचाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात झूठ नहीं कही है। ये बात ऐसी थी कि जिससे इस्लामिक मुआशरे में यतीम खाने ही खत्म हो गए, कि कोई यतीम हो, हर शख्स अगर वो बंदा है मोमिन है तो वो ढूंढता फिरता है कि यतीम मुझे मिल जाए।
مجھے مل جائے یتیم، اس کا کچھ مال ہوگا تو اس کے مال میں سے اس کی کفالت کرنی ہے، اپنا بھی خرچ نہیں کرنا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جی اپنے پاس سے کفالت کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل رہا ہے، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اس سے، اسی ایک حکم سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 انگلیاں اٹھا کر اشارہ کیا امت کو کہ اس طرح رہیں گے ہم دونوں، یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں، بالکل پڑوسی رہے گا میرا۔ یہ یتیم کھانے پورے معاشرے سے ختم ہو گئے، لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ یتیم کھانے والے ہمارے دروازوں پر آتے ہیں کہ یتیم کھانے سے آئے ہیں۔ بھائی وہ، آپ ان کی 20 سال تک بھی کچھ کر لو وہ پھر بھی یتیم رہیں گے۔ آپ نے معاشرہ نہیں بدلا، آپ نے سوسائٹی ایسی نہیں بنائی جہاں یتیم کھانا ایگزسٹ ہی نہ کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آگے بھی ہدایت ہے، دنیا میں جو بہترین گھر ہے وہ کس کا ہے؟ امبانی کا انٹیلا، یا کس کا ہے؟ بل گیٹس کا ہے؟ جیف بیجوس کا ہے؟ کس کا ہے؟ ڈونالڈ ٹرمپ کا ہے؟ کس کا ہے بہترین گھر؟ ایک غریب کی جھوپڑی بھی بہترین ہو سکتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ ہم مال سے دیکھتے ہیں کہ اس کا گھر بہترین ہے، اس نے بڑی عالیشان بلڈنگ بنا لی ہے، اس نے بڑا محل تیار کر لیا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں بڑا بہترین گھر ہے، پورے محلے کا بڑا شاندار گھر ہے، حاجی جی کا گھر تو ہاں کہ ماشاءاللہ بڑا بہترین ہے، ہم یہ تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ بہترین اور بدترین کا کرائٹیریا ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کرائٹیریا بتائیں گے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 3679 نمبر پہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں کوئی یتیم کفالت میں ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، وہ ہے بہترین گھر، جس میں کوئی وہ یتیم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جائے یتیم کے ساتھ، تو وہ سب سے بہترین گھر ہے مسلمانوں کا۔ بھلے ہی اس کے گھر میں چھپر پڑا ہو، بھلے ہی اس کے گھر میں لائٹ کا کنیکشن نہ ہو، بھلے ہی اس کے گھر میں پانی پراپر نہیں آتا ہو، لیکن وہ بہترین گھر ہے پورے معاشرے کا، جس میں یتیم کفالت میں ہو اور اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتے ہوں۔ اور پھر دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اب آپ کو بتا دوں میں کہ سب سے برا گھر کون سا ہے۔ بہترین گھر کی تعریف تو آپ نے سن لی، اور سب سے برے گھر کی تعریف بھی آپ سن لیں کہ وہ کون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم کی حالت میں ہو اور اس سے برا سلوک کیا جائے۔ یعنی دیکھیں اس گھر میں بھی جو سب سے برا گھر ہے اس میں بھی یتیم کی حالت میں ہے، لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، سوتیلے پن کا اس کے ساتھ ویوہار ہو رہا ہے، اپنے بچے میں اور یتیم میں تفریق کی جا رہی ہے، اپنے بچے کے لیے باہر سے رس ملائی آ رہی ہے، یتیم کے لیے کچھ نہیں آ رہا ہے، یتیم منہ دیکھ رہا ہے، یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار کیا جا رہا ہے اور یتیم کو نہیں پیار کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ اگر کوئی کسی کا کوئی بچہ پالتا ہے تو جو یتیم ہوتے ہیں ان سے گھر کا کی جھاڑو برتن پوچھا وغیرہ سب کرایا جاتا ہے، وہیں اپنے بیٹے کو ویڈیو گیم لا کر دیتے ہیں، بیٹا تو یہاں بیٹھ، اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کرائیں گے شہر کے بہترین اسکول میں اور یتیم کو وہ پڑھنے بھی نہیں جانے دیتے، ان سے خدمت لیتے ہیں، اپنے بیٹے کو بڑے پیار سے بولیں گے، بیٹے کو کوئی ٹوئی چاہیے تو ایک دم حاضر کر دیں گے، اور یتیم بےچارا منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ یہ ریالٹی ہے ہمارے معاشرے کی۔ تو سب سے بدترین گھر وہ ہے ہمارے معاشرے کا جس میں یتیم کفالت میں ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جاتا ہو، اور دوسری طرف اسی کا دوسرا رخ دیکھیں، سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کفالت میں ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جائے۔ یعنی صرف یتیم کی کفالت ہی نہیں کرنی آپ کو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اچھا سلوک بھی آپ کو کرنا ہے، اپنے بچے کی طرح اس کو ٹریٹ کرنا ہے۔ فطری طور پہ آپ کو زیادہ محبت اپنے بچے سے ہوگی، فطری ہے، فطری طور پر ہوگی، لیکن یتیم کے سامنے شو نہیں کریں گے، آپ اپنے کمرے میں کریں، آپ دوسری جگہ کریں گے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کر دی، ہمیں تاکید کر دی، ہمیں 2 چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی۔ وہ سنن ابن ماجہ میں وہ حدیث ہمیں ملتی ہے 3678 نمبر پہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں لوگوں کو 2 کمزوروں، یعنی 2 جو کمزور ہیں معاشرے میں ہمارے، 2 کمزوروں، وہ کون کون ہے؟ ایک یتیم اور دوسرا عورت،
کہ دو کمزوروں وہ یتیم اور عورت کی حق تلفی کرنا حرام ٹھہراتا ہوں، کہ کوئی ان کے حق مارے۔ میں حرام یہ ٹھہراتا ہوں لوگوں پر کہ کوئی یتیم کے ساتھ حق تلفی کرے اور عورت کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ حق تلفی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرا دیا۔ تو یہ دیکھیں، جب یہ اتنی پیاری اللہ تعالیٰ اخلاقی جو قانون ہے، جو تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی کر کے گئے، جب یہ تربیت کے ساتھ بندہ مومن معاشرے میں اترے گا اور یتیم کے بارے میں فضیلتیں سنے گا، کیا وہ معاشرے میں، کیا وہ یتیم ڈھونڈتا نہیں پھرے گا؟ کیا وہ ڈھونڈتا نہیں پھرے گا؟ آپ ایمانداری سے بتائیے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کی طلب ہو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی جنت کا ٹکٹ پکا ہے، تو وہ معاشرے میں یتیم ڈھونڈے گا، وہ نیوز پیپر میں وہ اشتہار ڈالے گا، وہ انسٹاگرام پہ ریل بنائے گا کہ مجھے وہ یتیم اگر کوئی ہے تو مجھ سے کانٹیکٹ کرے، اور اس کو بوسٹ بھی کرے گا، میرا پیغام پہنچے، کوئی یتیم مجھے ملے، وہ ڈھونڈیں گے۔ تو ایسے معاشرے میں کوئی یتیم خانہ ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ اور وہ یتیم کو لانے کے بعد اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرے گا، بیٹے جیسا اس کے ساتھ ویوہار بھی کرے گا، وہ اپنا گھر بھی بہترین بنائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رائٹ دی ہیں کمزور، جو کہ معاشرے میں کمزور لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے رائٹ دیے ہیں۔ اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو ٹائم ہمارا ہو چکا ہے، انشاءاللہ جو آیت کا اگلا پورشن ہے، جو وعدے والا پورشن ہے، یہ بھی کافی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ہمیں رہنمائی دی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو یتیم کے تعلق سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم یہاں ہمیں دیے ہیں، ایک اسلامک اسٹیٹ کے طور پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ جس کی کفالت، جو کمزور ہے، جس کے رائٹ کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کی رائٹ کی حفاظت کرنے والی حکومت ہوتی ہے، تو حکومت کو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ تو یتیم آپ کو جہاں کہیں بھی دکھے، آپ وہ کوشش کریں کہ ان کو اپنے مطلب گھر لائیں، ان کی کفالت کریں، بہترین ذریعہ ہے، ان کی آپ بہترین تربیت کریں، ان کو آپ اسلام کا داعی بنا دیں۔ ایک آپ نے یتیم کی کفالت کی، جس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، ایک تو کی جنت آپ کی پکی ہو گئی، اور دیکھیں کتنا اجر و ثواب ہے۔ اگر اس یتیم کی آپ نے بہترین تربیت کر دی، اس کو اسلام کا آپ نے داعی بنا دیا، اس کو قرآن کو ایکسپلین کرنے والا آپ نے بنا دیا، اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے لگا دیا اپنے خرچے پر، اگر آپ نے یہ سب کام کر دیا، تو اس کے ذریعے جتنی بھی معاشرے میں خیر پھیلے گی، جتنا بھی علم اس کے ذریعے پھیلے گا، اس پر کس کو اجر ملے گا؟ آپ کو بھی ملے گا، برابر اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حکم پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں بھی کسی یتیم کی کفالت کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حصے میں بھی کوئی یتیم لکھ دے کہ ہم اس کی کفالت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔